बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। अहम तरीन कुछ खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। ही आपको पता है हुकूमत की खबरें होती हैं या तहरीक इंसाफ की खबरें होती हैं। एज अ जमात मुस्लिम लीग नवाज़ की या पीपल्स पार्टी की या MQM की या जमीयत उलमा इस्लाम की या किसी और जमात की उनकी कोई ख़बर नहीं होती। बेसिकली यह ख़बर हो रही है आजकल, जो भी ख़बर एक लाइमलाइट में होती है वो या हुकूमती ख़बर होती है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि भूख हड़ताल वो करेंगे पार्लियामेंट के बाहर। उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सीनियर रहनुमा थे, जिनमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर साहब, बाकी जो इनके सीनियर लीडरशिप है वो मौजूद थी आज पार्लियामेंट के बाहर। उन्होंने आज एक भूख हड़ताल का एहतजाजी कैंप भी अपना लगाया था। उसके हवाले से भी चंद आपको ख़बरें देंगे और ये भी आपको बताएंगे कि क्या भूख हड़ताल अडियाला जेल में भी होने जा रही है या नहीं, क्योंकि वो भी एक अहम तरीन इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो एक महवर है वो भी अडियाला जेल तो है। क्योंकि जो भी चीज़ें, जो भी डिस्कशंस, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितनी भी कोई वो आती है, इनपुट आती है आगे ग्रो करने के लिए या आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए, स्ट्रैटेजीज़ जितनी भी हैं वो इमरान खान साहब की जानिब से ही आती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो अंदरूनी हालात हैं उस पर भी कुछ बात करेंगे आज आपसे। बाकी जो डिजिटल दहशतगर्द जो हैं उनके हवाले से भी बात की गई है और एक अहम तरीन बयान DGISPR साहब की जानिब से आया था। उन्होंने कहा था कि जी डिजिटल दहशतगर्दों के लिए कोई डील नहीं है। तो बात तो बिल्कुल ठीक है। देखें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, हर चीज़ का इस्तेमाल, वो अगर आप हद से तजावुज़ कर जाए या उसकी जो एक हुदूद व क़यूद होती हैं, अगर उसको आप क्रॉस करेंगे तो ऑब्वियसली नुकसानदेह होगा। बहरहाल इमरान खान साहब हड़ताल कर रहे हैं वहाँ पर अडियाला में या नहीं कर रहे, ये भी आगे चल के आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएंगे। भूख हड़ताली कैंप जो आज तहरीक इंसाफ ने लगाया था उसके अंदर बैरिस्टर गौहर, PTI रहनुमा असद कैसर, अली मोहम्मद खान भी थे, फलकनाज चित्राली थे और दीगर भी इनकी लीडरशिप मौजूद थी। बैरिस्टर गौहर साहब ने कुछ बातें की पार्लियामेंट में बाहर, मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की। उन्होंने कहा जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जो स्पीकर के पास हम लेकर आए थे। उन्होंने स्पीकर साहब से आज, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब से आज मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की, और उसमें उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया, जिसके ऊपर आखिर में कट शॉट अगर करूं मैं, उन्होंने, स्पीकर कौमी असम्बली ने उनको क्लियर कट कहा, यकीन दहानी कराई इस बात की कि जी आपके किसी भी बंदे को पार्लियामेंट लॉजिस से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्योंकि अभी खबर ये भी सुनने में आ रही है कि 26 जुलाई 2024 की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी कॉल दी है पंजाब के अंदर, उसके अंदर ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जो उनके रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनके घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं पुलिस की जानिब से। और शौकत बसरा साहब भी काफ़ी, ही वॉज ऑन फायर। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि जी ये फस्तायत और जुल्म और जबर का जो बाजार गर्म है इसको ख़त्म होना चाहिए। एक बड़ी मज़े की बात थी, तमग़ा इम्तियाज़ जो देने का ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, खैबर पख्तूनख्वा की तमग़ा शुजात, सॉरी, तमग़ा शुजात की बात हो रही है कि तमग़ा शुजात मिलेगा। वो किसको मिलेगा ये भी आपको आगे ही बताता हूँ। अभी खबर जो है वो ये, बहरहाल भूख हड़ताल की थोड़ी सी आपसे खबर शेयर कर लें। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा जी कि जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं इस पर हम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। उन्होंने कहा कि गैर आइनी और गैर कानूनी काम हो रहे हैं, हम इस ऐवान की सरबुलंदी के लिए यहाँ बैठे हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस ऐवान में बहुत से अजनबी बैठे हैं। अजनबी से मुराद अब इनका, बैरिस्टर गौहर साहब का, यही है कि जी फॉर्म 45 और 47 की जो लड़ाई है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बहुत सारे कानूनी फोरम्स पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई। मुअज़्ज़ज़ अदलिया जो सबसे बड़ी अदालत है हमारी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, रिलीफ मिला। फुल बेंच ने रिलीफ दिया, 13 रुकनी फुल बेंच था, फुल कोर्ट ने रिलीफ दिया। उसके ऊपर हमारे जो मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्त हैं, हमारे, उनकी जो लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा ख़ाइफ़ नज़र आए इस फ़ैसले से। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको तनक़ीद का निशाना भी बनाया। हर दौर में होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नवाज़ हो, हर दौर के अंदर ही, जब PTI का भी, उनकी भी गवर्नमेंट थी, तो PTI के भी कोई ख़िलाफ़ फ़ैसला आता था तो बहुत ज़्यादा उन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा शदीद अल्फाज में उन्होंने तनक़ीद का निशाना बनाया मुअज़्ज़ज़ अदलिया को। और अभी सेम लाइकवाइज़
ابھی آپ دیکھ لیں مریم نواز صاحبہ، ان کے بھی کوئی کوئی کامنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں، اور بڑے عرصے بعد کوئی کامنٹ ان کا دیکھنے میں آیا کہ جی انہوں نے بھی کیا کہ جی ریلیف ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک اچھی چیز اگر آپ مریم نواز صاحبہ کی دیکھ لیں، بہرحال اس طرف مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کی طرف جاتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں نا وہ بہت زیادہ اضطراب کا شکار ہیں، کافی زیادہ اپسٹ دکھتے ہیں، کافی زیادہ مایوس دکھتے ہیں، اور پاکستان کی پالیٹکس کا ایک بڑا نام ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن میاں نواز شریف صاحب ہو گئے، عمران خان صاحب ہو گئے، آپ کے زرداری صاحب ہو گئے، یہ آپ کے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے رہنما، بڑے لیڈرز ہیں، ان سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا اس بات سے کہ جی وہ نہیں ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ ہینڈ بڑھا ہوا ہے۔ وہ آئے تھے یہاں پر وزیر اعظم بننے، لیکن اب میرے خیال سے بس صرف مری کے سیر کرتے ہیں، اس سے واپس آتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں اپنے جاتی عمرہ میں سیاسی ان کی کوئی ایکٹیویٹیز بھی دکھنے میں نہیں آ رہی۔ کبھی اجلاس طلب کرتے ہیں، اس کے اندر اپنی ہی بیٹی، اپنے ہی بھائی سے ان کا اجلاس انہی کے درمیان ہوتا ہے۔ قائد میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب سے ملے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملے، بس یہاں تک کی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی جو اپنا جو پارٹی اجلاس ہوتا ہے، اس کی بھی اندرونی کہانیاں یہی ہوتی ہیں کہ جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، وہ ناراض دکھائی دیتی ہے، بڑی ساری چیزوں پہ ناراض ہیں، حکومت کے جو ایکٹس ہیں بیسیکلی اس کے اوپر بڑے ناراض ہیں۔ آج تو کمال ہی ہو گیا، آج جو ذرائع رپورٹ کر رہے تھے، ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو لیڈرز ہیں، جو سینئر لیڈرز ہیں، ان کو سینئر مشیر اور سینئر مشیر جن کو لگایا ہے نا، وہ بڑے ناراض ہیں۔ انہوں نے کھل کے جو ہے وہ کفن پھاڑ کے بولے ہیں کہ بھائی کل کے جو بلونگڑے بچے جو وہ آئے ہیں، ان کو آپ نے وفاق میں بٹھا کے وزارتیں دے دی ہیں، اور ہمیں آپ نے مطلب ہم نے اپنی زندگیاں پارٹی کو دے دی ہیں، ہمیں آپ نے لا کر تو مشیر لگا دیا، سینئر لگا دیا صرف ساتھ میں۔ تو میرے خیال سے پاکستان مسلم لیگ نواز بھی یہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو مسلم لیگ تھی نا، وہ پھر کوئی اس کے اندر انرجی، پاور، پالیٹکس، یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ اب کی جو شہباز شریف صاحب کی سیاست ہو رہی ہے، اس کے اندر پالیٹکس نظر نہیں آ رہی، کچھ ایک ہی رن آف دا مل سٹف ہے جو چلتا جا رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب سیاسی طور پہ تنہا نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ بہت بڑی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں ہے، منظرنامے سے غائب ہے۔ بات ضرور ہوتی ہے، شہباز شریف صاحب اپنی تقاریر بھی کرتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں، تقاریر بھی کرتے ہیں، کوئی پارٹی کی کوئی میٹنگ میں جاتے ہیں یا وہاں پر بھی کوئی تقریر کریں، نواز شریف صاحب کو کبھی نہیں بھولتے، یہ ان کی بڑی اچھی عادت ہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی جو اچھا اقدام اٹھاتی ہیں، اور لٹرلی پاکستان سے باہر بھی اگر کسی سے فون کے اوپر میری بات ہوئی کبھی، اور ان سے کوئی گپ شپ لگی پاکستان کی، آپ کو پتہ ہے آج کل تو ہم لوگ کا ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے، پاکستان کی سیاست، چاہے آپ فیملیز میں بیٹھے ہوں، چاہے آپ کہیں پہ بیٹھے ہوں، تھوڑی دیر انٹرٹینمنٹ کی کوئی بات کر لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا انٹرٹینمنٹ جو پاکستان کا ہے نا اس وقت، وہ ہے پاکستانی سیاست۔ باہر سے بھی فون آتے ہیں، یہی کہتے ہیں یار مریم نواز تو بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، مریم نواز واقعی میں کام کر رہی ہیں، مریم نواز صاحبہ فوکس اپنا رکھ رہی ہیں۔ میرے خیال سے یہ جو ایک دو ان کے بیانات آئے ہیں نا، شاید یہ میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ کو ایک مشورہ ہے میرا کہ مجھ ناچیز کا، کہ وہ یہ بھی نہ کریں کامنٹ، آپ چھوڑ دیں، آپ جسٹ فوکس آن یور ورک۔ پاکستان کو اس وقت ایک ٹریک پر لانے کے لیے، چاہے وہ ایک صوبہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب پہ بھی بڑی تنقید کی تھی میں نے، وہ اسی وجہ سے کہ علی امین گنڈا پور صاحب پورے ملک کی بجلی بند تو کر سکتے ہیں، لیکن جتنے بھی شکایات ہیں ان کی اپنی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے شکایتیں دور کرنے کے لیے، ان کا ازالہ کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک افسوس کی بات ہے۔ مریم نواز صاحبہ کم از کم جو بھی کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، اور ٹیم مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے نئی آئی ہیں، فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر بنی ہیں، وومن چیف منسٹر، فرسٹ وومن چیف منسٹر آف پنجاب۔ تو انہوں نے اپنی مرضی سے وہ اپنے ساتھ سینئر مشیر اور وزیر اور یہ لے کر آئی ہیں، لیکن میرے خیال سے باتیں یہی ہو رہی ہیں کہ وہ کافی زیادہ ناراض ہیں، وہ لوگ کہ جو فیڈرل میں جنہوں نے وفاقی وزارتیں انجوائے کی ہیں، ان کو اب مریم نواز صاحبہ اپنے ساتھ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو ذرا یہی کہتے ہیں کہ جی کافی زیادہ ناراضگی چل رہی ہے اندر۔ لیکن ان سے بھی سیاسی ورکر کا یا سیاسی جو بھی ان کی لیڈرشپ ہے، ان سے بھی ایک گزارش کریں گے کہ یار اگر مریم نواز صاحبہ اگر ایک اچھا کام کر رہی ہیں تو ان کو کرنے دیں،
ان کے ساتھ مل کے ان کا بازو بنے، ان کے ساتھ چلیں، موڈے سے موڈا لگا کے چلیں، اور کام کر رہی ہیں تو ڈیلیور کرنا چاہ رہی ہیں تو ڈیلیور وہ اکیلے نہیں کر سکتی، ڈیلیور انہوں نے آپ لوگ کے ساتھ مل کے کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب آ جاتے ہیں بھوک ہڑتال پہ۔ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ہمارے دوست جو ذرائع ہیں، ذرائع ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ خان صاحب بھی بہت جلدی بھوک ہڑتال کرنے والے ہیں۔ یہ ایک انہوں نے ٹیزر دیا کہ اچھا جی باہر جا کے تسی تے اے کرو نا پہلے، تو اس کے بعد اب خان صاحب بھی بھوک ہڑتال کریں گے۔ تو بھوک ہڑتال خان صاحب کتنی کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے یہ کتنے، انہوں نے تو ایک ٹائم فریم دیا ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ نا، کہ 3 بجے سے لے کر 7 بجے تک یہ لوگ یہ بھوک ہڑتال کریں گے۔ تو 3 سے 7 کے بعد جو ہے وہ پھر برگر چلیں گے، کھانے چلیں گے، دعوتیں چلیں گی، اور میڈیا کے ٹاک شوز انجوائے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر یہ سارا میرے خیال سے گپ شپ ہے۔ ان لوگوں کو یہ، اگر ان کی اپنے پاکستان تحریک انصاف کے بھی بہت سارے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ پارلیمنٹ جیسی جگہ میں بیٹھ کے اگر یہ لوگ کچھ نہیں کر سکے نا، تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، اور یہ واقعی میں کچھ نہیں کر رہے۔ یہ اچھا ہے کہ آپ جی الزام لگا دیں، اچھا جی فسطائیت ہے، جبر ہے، ظلم ہے، فلاں ہے، بھائی ہر دور میں ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی بڑا کچھ ہوا ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے اللہ کو جان دینی ہے، شریعہ افریدی صاحب کہتے ہیں نا، اللہ کو جان آپ لوگوں نے بھی دینی ہے، میں نے بھی دینی ہے، حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے، کہ ان کے دور میں بھی بڑا کچھ ہوا، لیکن ابھی بھی جو ہو رہا ہے اس کو بھی سپورٹ نہیں کر سکتے، ابھی بھی بہت غلط ہو رہا ہے، بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کچھ مکافات عمل بھی ہوتا ہے کچھ، لیکن مکافات عمل والی بھی بات آپ دیکھیں نا، تو بہت ساری جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے بہت سارے لوگ جو اس وقت بہت زیادہ فرعون بنے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے دور میں، وہ تو بھائی سارے اب باہر ہیں۔ تو جو یہاں پر موجود ہیں یہ تو نئی لیڈرشپ ہے نا، یہ تو ایک نئی لیڈرشپ، کچھ وکلاء ہیں، کچھ وہ سیاستدان ہیں جو ڈرائی کلین ہو کر آ گئے، کچھ اور سیاستدان ہیں۔ تو بھائی جان آپ لوگ مل کے اگر فلور آف دا ہاؤس پہ رہتے ہوئے، پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی کردار اپنا ادا نہیں کر سکتے، تو میرے خیال سے فیصل واڈا صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہوگی۔ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں جی خان صاحب تو جیل میں ہی رہیں گے، جیل سے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فیصل واڈا صاحب کو بھی ظاہر ہے گالیاں پڑتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی جب خان صاحب کنٹینر پہ تھے اور جب انہوں نے کہا کہ اس کو میں آگے جا کر خونی منظر دیکھ رہا ہوں، تو اس وقت بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ بعد میں دیکھیں چیزیں اس طرح کی پیدا ہو جاتی ہیں، حالات و واقعات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ساڈا تے قصور نہیں سی ہیگا۔ قصور ہوتا ہے، قصور کسی نہ کسی طرح سے ہوتا ہے۔ آپ جب بہت زیادہ سیلفش ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو چاہیے، یہ بھوک ہڑتال جو کر رہے ہیں یہ اب صرف ایک محض دکھاوا ہے، اور یا نہیں ہے، حقیقت میں بھوک ہڑتال کریں گے آپ تو اس کا آگے آپ لوگ اس سے حاصل کیا کریں گے؟ کیا اس بھوک ہڑتال سے آپ کوئی بہت بڑا کچھ حاصل کر لیں گے؟ دیکھیں حاصل وصول جس چیز سے ہونا آپ وہ کریں، یہ نہ کریں ہم جائیں گے جی تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، ہم فلاں ہو جائیں گے۔ آپ لوگ جاتے ہیں، آپ لوگ کو کوئی سپارک جو ہے نا ان میں وہ نظر نہیں آ رہا۔ باقی رہی جی ڈیجیٹل دہشت گردوں کی بات، تو وہ ڈیجیٹل دہشت گرد جی بالکل ٹھیک بات ہے، ڈیجیٹل دہشت گرد جو ہیں وہ بائسڈ اور ایجنڈا بیسڈ جو بھی کام کرے گا وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، وہ ڈیجیٹل دہشت گرد تھا، وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، اور وہ رہے گا۔ کیوں؟ شر پسندی اور ٹرول کرنا، بائسنس دکھانا، کسی ایک پارٹی کی طرف ٹلٹ کرنا، وہ بیڑا غرق ہے یار۔ آپ کا اپنا بھی، آپ کا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے کہ آپ یہ کہیں نہیں جی وہ تو کوئی بات نہیں جی، میں ایک جگہ ایک دھڑا کوٹ رہا ہوں، تو دھڑا کوٹنے میں تو بھائی پوری آپ کی قوم لگی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال سے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے ایسے نہیں بنتے، شتر بے مہار جب آپ کی قوم ہو جائے نا، تو معاشرہ ایسے، اچھا معاشرہ ایسے نہیں بنتا۔ اچھا معاشرے کے لیے آپ کو ڈیسنسی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو اعتدال پسندی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو ماڈریٹ رہنا پڑتا ہے، آپ کو لبرل رہنا پڑتا ہے، لیکن لبرل وہ والا آوارگی والا لبرل نہیں کہ آپ کہیں جی میں تو لبرل ہوں جی، میں تو اس کی بھی ایسی کی تیسی، اس کی بھی ایسی کی تیسی، ایسا نہیں ہوتا۔ یو شوڈ اسٹینڈ بائی یور پرنسپلس۔ آپ جہاں پہ جو غلط ہو رہا ہے، غلط کو صحیح تو کہہ ہی نہیں سکتا نا کوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، بالکل غلط ہو رہا ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، ناجائز ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، طریقہ کار جو ہے وہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ حکومت کی جانب سے بھی، پہلے حکومت جی پیچھے پیچھے جا رہی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی اگر خان صاحب بات کرنے کے لیے راضی ہوں، اگر جانا بھی پڑے ان کے پاس چل کے تو میں جاؤں گا، اب کہہ رہے ہیں جی دہشت گرد جماعت۔
یہ تو ان کو بین لگنا چاہیے ان کے اوپر. تو میرے خیال سے یہ بین وین جو ہے نا وہ جمہوری معاشروں کے اندر، جمہوریت خیر رہی کہاں گئی ہے، لیکن اگر جمہوریت ان کیس جسٹ ان کیس کوئی 1% ہے بھی نا تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں زیب نہیں دیتی، کم از کم سیاسی لوگوں کو زیب نہیں دیتی. ہم تو سویلین ہیں نا، سویلین ہیں، جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، ہم لوگ عام پاکستانی شہری ہیں. ہمارا نہ سیاست سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن سیاسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے، میرے خیال سے اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے. پولیٹیکل وہ جو اپنا پیپلز پارٹی ہے وہ بڑا سمارٹ پلے کر رہی ہے اس کے اوپر. جس لیڈر سے بھی پوچھتے ہیں بھائی آپ یہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو لگنی نہیں چاہیے. لیکن آج بھی پریس کانفرنسز ہم نے دیکھی ہیں حکومت کی جانب سے، مسلم لیگ نون تو کہتی ہے نہیں جی یہ تو دہشت گرد جماعت ہے اور ان کے اوپر بین لگنا چاہیے. تو آگے معزز عدلیہ اس بات کا فیصلہ کرے گی. اوبویسلی یہ تو سیاسی جماعتیں بھی فیصلہ نہیں کر سکتی، مل کے بھی سب نہیں کر سکتے کہ کس پہ بین لگنا چاہیے کس پہ نہیں لگنا چاہیے. وہ جو بھی اپنی چیزیں پریزنٹ کریں گے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگے گی. تو ابھی آگے چل کے دیکھیں گے کہ کوئی ایک نیا بحران ملک میں کھڑا ہونے جا رہا ہے، کوئی مزید کوئی مشکلات اس ملک کے لیے پیدا ہوں گی، یا کہیں پر کہیں کوئی امید کی کرن ہے، آسانی ہوگی، کہیں کسی جگہ سے کوئی آواز آئے گی، کہیں کوئی کوشش کرے گا اس نظام کو تبدیل کرنے کی. اس کے ہم بھی منتظر ہیں، آپ لوگ بھی منتظر ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو. اللہ حافظ.